अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 9वीं उर्दू का सबक नंबर 4 हिस्सा नसर में से दीवान मरहूम की याद में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना सबक शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियोस जो हैं वो लगातार अपलोड हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको क़ब्ल वक्त मौसूल हो। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है इसका नाम है दीवान मरहूम की याद में। प्यारे बच्चों, दीवान मरहूम की याद में शमीम अहमद शमीम का एक ऐसा खाका है जो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में इस हकीकत को बयान किया गया है कि मौत अटल है, सबको मरना है और किसी के मरने से इस दुनिया की रानाइयों में कोई कमी नहीं आती। हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे और हमारे बाद शायद किसी को हमारी याद भी नहीं आएगी। हाका जो है, इसके दूसरे हिस्से में अब्दुल कादिर दीवान साहब जो थे उनकी शख्सियत के अहम पहलुओं को उजागर किया गया है। दीवान साहब शुपियान के करीबी एक गांव चौगाम में पैदा होते हैं और उन्हें किताबों से बेहद दिलचस्पी होती है। उन्होंने मैट्रिक के बाद अदीब फाज़िल का इम्तिहान भी पास किया होता है। इस तरह के जो किस्से हैं इस एक्सट्रैक्ट में, इसके पार्ट नंबर 2 में हमें बताए गए हैं। तो अब हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं और आपको समझाते हैं कि जो शमीम अहमद शमीम हैं इस लेसन के थ्रू, इस हाका के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अब लाइन बाय लाइन इस लेसन की रीडिंग। मैं मौत से नहीं घबराता, इस बात से डरता हूँ कि मरने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब, बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब मुझे इस तरह बुला देंगे कि जिस तरह मैंने अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई और अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता भूल गया हूँ। आई बात समझ बच्चों? शमीम अहमद शमीम इस पहली लाइन में फरमाते हैं कि मैं तो मौत से नहीं डरता, हाँ मगर इस बात से डरता हूँ कि मरने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब जैसे हैं, मतलब मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जो मेरे प्यारे लोग हैं, जो मेरे बहुत करीब हैं, जैसे बीवी हूँ, बच्चे हूँ, दोस्त हूँ, रिश्तेदार हूँ, अहबाब से मुराद रिश्तेदार होता है, मुझे इस तरह बुला देंगे कि जिस तरह मैंने अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई और अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता मतलब हो गया धीरे धीरे भूल चुका हूँ, इस तरह मुझे भी अपने बच्चे और अपने अज़ीज़ व अकारिब और रिश्तेदार भूल जाएंगे। मैं जो इस वक्त कई महफ़िलों की जान, कई अंजमनों की रौनक, अपनी महदूद सी कायनात का मरकज़, बहुत से दिलों की मसरत और निगाहों की सजावट का बाइस हूँ, जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा तो कुछ दिनों तक गिरिया व मातम और इजहार अफसोस होने के बाद फिर इस तरह बुला दिया जाऊँगा कि जैसे कभी मेरा वजूद ही न था। प्यारे बच्चों, ये एक तलख़ हकीकत है और सच्चाई भी है कि मरने वाले के साथ कोई भी नहीं मरता और वक्त जो होता है, रहते रहते हम अपने बहुत से करीबी अजीज़ व अकारिब जो हैं उनको भूल जाते हैं। शायर ये जो हमारे मुसन्निफ़ हैं ये फरमाते हैं कि मैं जो इस वक्त कई महफ़िलों की जान हूँ, यानी कि मैं जिस भी महफ़िल में जाता हूँ वो लोग मुझे प्यार मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। कई अंजुमनों की रौनक हूँ, कई अंजुमन से मुराद महफ़िल ही होती है, रौनक हूँ, बड़ी बड़ी महफ़िलों में मुझे बड़ी इज़्ज़त से पुकारा जाता है, रौनक समझा जाता हूँ मैं महफ़िलों का। अपनी एक छोटी सी दुनिया का, एक कायनात का एक मरकज़ हूँ मैं, एक पूरा ही सिस्टम हूँ मैं। बहुत से दिलों की खुशी है, मुझे देख के बहुत से दिल खुश होते हैं और निगाहों की सजावट का बाइस हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की नज़रों की सजावट हूँ मैं। जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो कुछ दिनों तक ये गिरिया और मातम जो है, ये इजहार व अफसोस जो है रहेगा, मातम वगैरह कुछ दिनों तक लोग करेंगे। फिर इस तरह बुला दिया जाऊँगा कि जैसे कभी मेरा वजूद ही ना था, कि जैसे मैं कभी पैदा ही ना हुआ था। और तो और मेरे बच्चे भी मेरा ज़िक्र इस बेताल्लुकी और सर्द मोहरी से करेंगे कि जिस तरह मैं अपने वालिद या दादा मरहूम का करता हूँ। तो बेशक ये बात बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि
یہ اس طرح لوگ مجھے بھول جائیں گے کہ جیسے میرا کبھی وجود بھی نہ ہو. خاص کر میں اپنے بچوں کی بات کروں، یہ بھی میرا ذکر اس بے تعلقی سے کریں گے اور اس سرد مہری سے کریں گے. سرد مہری سے مراد ہوتا ہے بچوں بے مروتی، لاپرواہی، سہت دلی، سنگ دلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب بڑی بے دلی سے یاد کرنا، ضرورت کے بغیر. ٹھیک ہے، جس طرح میں اپنے والد اور دادا کو یاد کرتا ہوں تو اس طرح سے یہ لوگ میرے ساتھ بھی کریں گے. یہ دنیا جو ہے، دنیا کے ادھار جو ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مکمل کرتا ہے، اس بات پہ ہمارا یقین بھی ہے. ٹھیک ہے بچوں، پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا. جب انسان اپنے شباب پہ ہوتا ہے، اپنی طاقت کے زور پہ ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کاروبار، یہ ساری سلسلے ہیں میرے بغیر کیسے چلیں گے، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، اور جب میں نہ رہوں گا تو یہ دنیا جو ہے کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، یعنی کہ غمگین. افسردہ سے مراد ہوتا ہے غمگین ہوگی. ٹھیک ہے بچوں، شاباش. جب سے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جس طرح چیونٹی کی موت سے کوئی بونچال نہیں آتا، اس طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا. دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی. اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی. لیکن جب یہ محسوس ہونے لگے گا کہ جس طرح چیونٹی کی موت سے، چیونٹی کیا ہوتا ہے بچوں؟ آنٹ، یعنی کہ ایک چونٹی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، اس طرح میری موت سے بھی کوئی جو فرق ہے کسی کو نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے بچوں، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی. میرے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے وہ بھی غم منائیں گے، اور باقی جو ہیں کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی بھی فرصت جو ہوگی وہ نہ ہوگی. اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے. بے شک صحیح بات ہے کہ یہ کہتے ہیں مصنف کہ یہ لوگ بھی کچھ دنوں کے بعد دنیا کے جب غم میں لگ جائیں گے تو مجھے بالکل بھول جائیں گے. میں بھی اپنے عزیزوں اور چہیتوں کے ساتھ یہی کیا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اور یہ بے شک ہے، کیونکہ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بھی تو اپنے قریبی دوستوں جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بالکل ویسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، چہیتوں سے مراد ہوتا ہے پیارے، جو بہت قریب ہوں، بہت اچھے لگتے ہوں، دل کو لبھانے والے. اس تصور سے کامتا ہوں، اس لیے موت سے گھبراتا ہوں. لیکن اس کا کیا علاج ہے؟ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے گھبرانے کے باوجود بھی موت آئے گی، اور افسوس ہے کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں، جو خوبصورتیاں ہیں دنیا کی، ٹھیک ہے، خوش خرامی ہے، حسن ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ بچوں؟ نہ جانے، یہاں ایک شعر کی تشبیہ دی گئی ہے، نہ جانے کن حسین خاتون نے رکھی ہے بنا اس کی یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رہنائی نہیں جاتی. شاعر فرماتے ہیں کہ نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے اس دنیا کی بنا رکھی ہے، اس دنیا کو جو سنگ بنیاد ہوتی ہے دنیا کی، اس کو بنایا ہے، یعنی کہ کن حسین ہاتھوں نے اس کو بنایا ہے. یہ اگر لاکھ بگڑ بھی جائے نا، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے بچوں، دنیا کی خوبصورتی جو ہے لوگ بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں. تو یہ ہے، اس کی خوشنودی جو ہے وہ بالکل ذہن سے یا انسان کے بالکل کبھی بھی انسان سے دور نہیں جاتی. اگلا پیج جو ہے، جب 6 سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر، ہمدم، رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا. یہ کہتے ہیں کہ 6 سال قبل کا واقعہ ہے کہ آج کے ہی دن، یعنی کہ 5 مئی کے دن کو یاد پڑا کہ جب مجھے میرے ایک عزیز ترین دوست ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فرینڈ، ہم سفر ہوتا ہے ایک ساتھ سفر کرنے والا، دوست سے بھی کم، ہمدم، ٹھیک ہے، مطلب ایک جان، بہت ہی قریب، رفیق ہوتا ہے دوست، اور رہنما ہوتا ہے رستہ دکھانے والا. عبدالقادر دیوان، جس کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا. مرگ ناگہانی ہوتی ہے بچوں اچانک آنے والی موت. ٹھیک ہے بچوں، اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے، اور اسی دن جو دیوان صاحب تھے جن کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ ہمارے مصنف سے سری نگر آنے کا وعدہ کرتے ہیں. وہ وعدے کے بڑے پابند تھے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ نبھانے والے شخصوں میں سے تھے. جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی. حالانکہ وہ خود تو نہیں آئے، لیکن اپنے موت کی خبر جو ہے وہ روانہ کر دی.
ان کی موت میں بھی زندگی کی شان تھی، ان کی جو موت تھی اس میں بھی زندگی کی شان تھی۔ وہ کیسے، ہم آگے سمجھیں گے۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے۔ وہ اپنے کسی بزنس کے سلسلے میں دہلی میں 4 ماہ ہوتا ہے 4 مہینے تک قیام کرنے کے بعد، یعنی کہ رہنے کے بعد جب گھر لوٹے، ان کی غیر حاضری کے دوران ان کے ایک عزیز رحلت فرما گئے۔ ان کی غیر حاضری یعنی کہ جب وہ دہلی میں تھے تو اسی دوران ان کے کوئی عزیز تھا۔ رحلت فرمانا بھی ہوتا ہے مر جانا، ٹھیک ہے، تو رحلت فرما گئے تھے، اور دیوان صاحب مرحوم کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے۔ اور یہ جو دیوان صاحب تھے تو وہ اب اس رشتہ دار کے ہاں تعزیت کے لیے جا رہے تھے کہ خود مرحوم ہو گئے، کہ اسی دوران ان کو خود جو ہے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شوپیان سے 4 میل دور، اگلا جو ہے اب، شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈیر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شوپیان سے کہیں 4 میل دور گئے تھے کہ رتنی پورہ ایک جگہ ہے، وہاں گئے تو ان کے اوپر آسمان سے بجلی گر پڑی اور اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈیر ہو گئے۔ میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں ہمارے مصنف کہتے ہیں کہ میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ اپنے آخری سفر پر چل چکے تھے۔ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کی بے روحی، بے مروتی اور بے رحمی کا کچھ اندازہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ شاعر کہتے ہیں جو ہمارے مصنف ہیں کہ دیوان صاحب کی موت سے پہلے بھی مجھے موت کا کچھ تو آئیڈیا تھا، اس کی جو بے روحی ہوتی ہے، یہ جو بے مروتی سی ہوتی ہے موت کی۔ اللہ تعالیٰ ناگہانی موت سے ہمیں، بہرحال ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ ناگہانی موت سے بچائے، ٹھیک ہے بچوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی موت دے، دین کے راہ میں موت دے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور دوسری بات یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ سچائی پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کے راستے پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس موت کا کچھ اندازہ تھا مجھے، کیونکہ 16 سال کی عمر میں میں نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا تھا، کہ جب میں 16 سال کا تھا تو باپ کے مرنے کی جو صدمہ تھا وہ اٹھایا تھا، اور پھر چند سال بعد اپنے بڑے بھائی کا غم، لیکن والد صاحب ایک طویل بیماری کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب گھر میں بیمار پڑتا ہے تو ہم مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اس کی موت کے لیے، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کی موت ہو جانی ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی جو صبح گھر سے معمولی طور پر کام کے لیے نکلا ہو، رستے میں کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کے لیے پھر ناگہانی موت جو ہوتی ہے یہ بڑی دکھ دہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناگہانی موت سے ہر ایک بندے بشر کو بچائے۔ اور پھر چند سال بعد اپنے بڑے بھائی کا غم جو تھا، والد ایک طویل بیماری سے مرے تھے، اس لیے میرا ذہن رفتہ رفتہ ان کی جدائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، بھائی جان کی موت مجھ سے بہت دور مظفر آباد میں واقع ہوئی تھی، اور اس کی اطلاع بھی ہم تک بہت دنوں میں پہنچی، کیونکہ تب مواصلاتی نظام جو تھا یا فون وغیرہ جو تھے بالکل نہیں تھے۔ اس لیے اس غم نے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، گھائل نہیں کیا۔ لیکن دیوان صاحب کی انتہائی غیر متوقع اور بے وقت موت نے زندگی پر میرے اعتبار کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی جان کی موت ہو جاتی ہے، وہ مظفر آباد میں مرتے ہیں مصنف کے بھائی، اور کہتے ہیں کہ اس کی خبر بھی ہمیں کچھ دنوں بعد پہنچتی ہے۔ اس لیے اس غم سے صرف میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، ہلا کر رکھ دیا تھا، گھائل نہیں کیا تھا۔ لیکن جب دیوان صاحب کی موت ہو جاتی ہے، غیر متوقع، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ میں اس وقت تمہارے گھر آؤں گا، اور اس سے پہلے ان کی موت کی خبر آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر میری زندگی پر جو اعتبار تھا اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا۔ ان کی موت کے بعد، کہتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد اب موت کا کوئی حادثہ جو تھا مجھے بے وقت یا غیر متوقع نہیں لگتا تھا۔ مطلب اب موت کا اعتبار تھا اور زندگی کا اعتبار نہیں تھا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ کوئی بھی حادثہ جو ہو غیر متوقع، یعنی کہ جس کا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا۔ یہ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر دیوان صاحب مر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اپنی ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال تھا کہ میں انہیں کبھی بلا نہ سکوں گا۔ ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ جو مطلب کمی ان کی مرنے کی وجہ سے، مصنف فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آئی تھی چیزیں،
تو کہتے ہیں کہ وہ شاید وہ کبھی پورا نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اور خیال تھا کہ میں شاید انہیں کبھی بلا بھی نہ سکوں گا، ان کی وجہ سے میری زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا وہ کبھی پورا نہ ہو سکے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر اپنی یاد دلاتے رہیں گے، اور مجھے یہ خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو یاد ہے وہ کمزور پڑنے کے بجائے زیادہ شدید ہوگی، مطلب بہت زبردست یاد آئیں گے مجھے، اور زندگی کے ہر اہم اور نازک موڑ پر اپنی یاد دلاتے رہیں گے۔ میں نے شعوری طور پر یعنی کہ عقل کے حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے شعوری طور پر یاد کی تازہ رہنے کا اہتمام کیا تھا۔ میں نے اپنے لکھنے کی میز پر ان کا ایک فریم شدہ تصویر سجا دی تھی، جہاں یہ شمیم احمد شمیم بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے، وہاں سامنے دیوان مرحوم کی ایک تصویر لگا دی تھی تاکہ 24 آورز میرے ذہن میں پڑے رہیں اور میری ذہن میں ان کی یاد جو ہے ہر دم تازہ رہے، یہ ہے۔ اور میں ہر سال 5 مئی کو آئینے میں ان کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرتا رہا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب یہ ہر سال 5 مئی کو ان کے متعلق کچھ قلم بند یعنی کہ قلم سے کچھ الفاظ جو تھے وہ لکھا کرتے تھے، تاکہ وقت کا بے رحم قافلہ جو ہے کہ پگڈنڈی پر گرد کی اتنی تمہیں جما دے گا کہ بہت سی جانیں صورتیں بھی اجنبی نظر آنے لگیں گی۔ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا، آپ سنٹینس کو سمجھ، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت کا جو یہ بے رحم قافلہ ہے، یہ جو وقت کی رفتار ہے، یہ جو تیزی ہے، اور یہ جو مصروفیات ہیں، یہ جو فرصت نہ ہونے کا ٹائم ہے، اس کی جو یہ پگڈنڈی بولا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا یہ جو رستہ ہوتا ہے بنایا گیا چلنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس پر گرد کی اتنی تہیں یعنی کہ گرد کے اتنے لیئرز جما دے گا کہ بہت سی جانی پہچانی صورتیں بھی اجنبی ہوتا ہے جس کو ہم جانتے نہ ہوں، مطلب ایسی صورتیں بھی ہمیں وقت مطلب ایسا آ جاتا ہے انسان فرصت سے کہ جن انسانوں کو جانتا بھی ہو پہچانتا بھی ہو ان سے بھی بڑا دور ہو جاتا ہے۔ دیوان صاحب کی تصویر آج بھی میرے میز کی زینت ہے۔ یہ جو دیوان صاحب تھے ان کی جو تصویر تھی آج بھی میرے میز کی زینت پر ہے، مطلب میرے میز پر آج بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ تصویر بولتی تھی، اب خاموش ہو گئی ہے۔ ان کی یاد اب بھی میرے سینے میں محفوظ ہے، لیکن بہت سی یادوں کا ایک حصہ بن کر یہ یاد اپنی شخصیت کھو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یاد مجھے اب بھی آتی ہے، لیکن اب جو میرے سینے میں جو یاد محفوظ ہے اور اس کے بعد ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے تھوڑی سی کھو گئی ہے۔ جس طرح سے وہ یاد آیا کرتے تھے اب میں ان کو یاد نہیں کر پاتا ہوں۔ اب میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک اجنبی پن کا احساس ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب میں جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ایک اجنبی پن کا احساس ہوتا ہے، ایک الگ سے پن کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جیسے میں انہیں پہچانتا نہ ہوں۔ وقت کے بے مروت ہاتھوں نے میری زندگی کا سب سے بیش قیمت سرمایہ لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت کی یہ جو بے مروتی ہے، یہ جو وقت کی بے رخی ہے، ٹھیک ہے، بے توجہی ہے، یہ جو وقت کا ظلم ہے، اس کی وجہ سے میرے پاس سے، میرے ہاتھوں سے، میری زندگی سے سب سے بیش قیمت یعنی کہ سب سے قیمتی جو سرمایہ میرے پاس تھا، جو میری سب سے قیمتی سرمایہ تھا، وہ بھی اب لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دی دیوان مرحوم کی یاد۔ اور میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اس جرم کا اقبال کرتا ہوں، ہاں یہ میری غلطی ہے، میں ایک خاموش تماشائی، ٹھیک ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ مصنف فرماتے ہیں کہ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے یہ لوٹ، یہ غارت گری دیکھ رہا ہوں کہ کیسے میرے ذہن سے، کیسے میرے دل سے مکمل طور پر یاد جو ہے دیوان مرحوم کی وہ ختم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی دیوان صاحب کو ہم سے جدا ہوئے صرف 6 سال گزرے ہیں، لیکن آج ان کی 6ٹی برسی پر ان کی یاد منانے کے لیے مجھے کئی بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑا۔ پچھلے سال تو میں نے ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا، میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے، یہ سوچ کر لرز جاتا ہوں۔ شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ میں دیوان مرحوم کو تو گزرے ہوئے 6 سال کا جو وقت ہے، عرصہ ہے، وہ ہو چکا ہے، لیکن اس سے جو پچھلے سال کا جو ٹائم تھا 5 مئی کا، میں تو ان کے بارے میں تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا۔ میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے، میرے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کریں گے، یہ سوچ کر دل کو تکلیف ہوتی ہے اور میں لرز جاتا ہوں۔
ٹھیک ہے بچوں، آگے ہم اگلا پیرا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ عبد القادر دیوان کون تھے، کیا تھے اور کہاں رہتے تھے؟ ان سوالات کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، اہل قلم یا صاحب تصنیف بزرگ ہوتے تو میں ان کے سیاسی کارناموں، ادبی معرکوں اور فکری رجحانات کی تفصیل بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا۔ شاعر، یہ جو ہمارے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر دیوان جو کون تھے، کیا تھے، کہاں رہتے تھے، ان سوالات کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو لوگ ان کو پہچانتے، بہت ساری باتیں لوگوں کو بھی ان کے بارے میں پتہ ہوتی، مذہبی رہنما ہوتے تو وہ بھی لوگوں کو پتہ ہوتا، اہل قلم ہوتے تو لوگوں کو پتہ ہوتا، یا صاحب تصنیف بزرگ ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا۔ میں ان کے سیاسی کارناموں یا ان کے میں سیاسی کارناموں کو گنتا، ادبی مورکوں کو لکھتا، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہوں وہی ساری چیزیں بیان کرتا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا، لیکن وہ تو ایک ایسی گمنام بلکہ بے نام سی شخصیت کا نام ہے جسے صرف ان کے عزیز ترین اور قریب ترین دوست ہی آشنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ فرماتے ہیں کہ وہ ان سب میں سے تو کچھ نہیں تھے، لیکن وہ ایک گمنام بلکہ بے نام سی شخصیت تھے جن کو دنیا تو نہیں جانتی ہے، جسے صرف ان کے عزیز ترین اور قریب ترین دوست ہی آشنا ہے۔ آشنا سے مراد ہوتا ہے جان پہچان کرنے والے یا جاننے والے۔ وہ شوپیان سے 1.5 میل کے فاصلے پر گاؤں چوگام میں دقیانوسی رئیسوں کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں لڑکیوں کی تعلیم گناہ عظیم اور لڑکوں کی تعلیم تضییع اوقات اور معیوب سمجھی جاتی تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوان مرحوم ہے یہ شوپیان کے قریب ایک گاؤں چوگام میں پیدا ہوئے۔ دقیانوسی سے مراد ہوتا ہے پیارے بچوں پرانا ہو یا قدیم، جسے ہم کہیں فرسودہ حال، پرانے طرح کے لوگ، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک رواج تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کو تو گناہ عظیم کہا ہے، مطلب بہت زبردست، یہ گناہ ہے، لڑکیوں کو نہیں پڑھانا ہے، اور لڑکیوں کی تعلیم کو وقت ضائع کرنا، تضییع اوقات سے مراد ہوتا ہے وقت ضائع کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور معیوب ہوتا ہے پرعیب، مطلب برا، قابل شرم جسے ہم کہیں گے، سمجھا جاتا تھا۔ دیوان کو بچپن میں ہی کتابوں کی پریاں اٹھا کر لے گئیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دیوان تھے ان کو بچپن میں ہی جو کتابوں کی پریاں ہوتی ہیں، اب کتابوں کی کوئی پریاں نہیں ہوتی، اٹھا کر لے گئیں اور اسے ایسی نظر لگا دی کہ وہ ساری زندگی کتابوں کے ورق گردانی کرتا رہا۔ ایسی ان کو یہ ایک نظر لگا دی، پریاں نہیں اٹھا کر لے گئیں، اسے ہم کہیں گے کہ ان کو کتابوں کے ساتھ اس طرح سے دلچسپی تھی کہ انہوں نے کتابیں پڑھنے کے ساتھ اتنا انٹرسٹ تھا ان کا کہ وہ ساری زندگی کتابوں کے ورق گردانی کرتے رہے، ورق الٹتے رہے۔ بزرگوں کی نظر بچا کر اپنا پیٹ اور اپنے باپ کی جیب کاٹ کر وہ کتابیں خریدتا رہا اور پڑھتا رہا۔ یہ اس کے ذوق و شوق کا ہی معجزہ تھا کہ دکان پر چائے، کپڑا اور نمک بیچتے بیچتے اس نے پہلے میٹرک پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کر لیا، اور یہ ان کی ہی صحبت کا فیض ہے کہ میں آج 4 حرف لکھ سکتا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے کہ ان کو شوق کا معجزہ یہ تھا کہ وہ ایک دکان پر چائے، کپڑا اور نمک بیچتے بیچتے پہلے میٹرک پاس کیا، پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا، اور یہی ان کی صحبت کا فیض ہے کہ میں آج 4 حرف لکھ سکتا ہوں۔ شاعر نے یہ جو ہمارے مصنف ہیں، میں بار شاعر بول رہا ہوں، یہ جو مصنف ہیں ہمارے، یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو قلم نگاری جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، اور ادبی زندگی میں اچھے برے کچھ خیالات جو ہیں میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے ادبی ذوق کی تہذیب دیوان صاحب کا ہی کارنامہ ہے، یہ ان کی ہی دین ہے، میرے استادوں کا نہیں۔ وہ اتنا عمدہ شاعرانہ مزاج رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر، شاعر، نقاد اور محقق ان کے سامنے ہیچ نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا شاعرانہ مزاج رکھتے تھے، اتنا اچھا مزاج رکھتے تھے کہ اردو کے بڑے بڑے پروفیسر جو تھے، شاعر جو تھے، نقاد جو تھے، تحقیق کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہر سال اپنے کاروبار کے سلسلے میں دہلی آیا کرتے تھے، اور آنے کے ساتھ ہی دہلی کی پبلک لائبریری کے عارضی ممبر ہو جاتے، اور جو جیسے ہی آتے دہلی کے عارضی ممبر ہو جاتے، وہاں ممبرشپ کے لیے کچھ فارم اپلائی کرنا پڑتا ہے، کچھ تھوڑی سی فیس دینے کے بعد آپ کوئی بھی بک کو ایکسیس کر سکتے ہو۔ اس لائبریری سے جتنا استفادہ دیوان مرحوم نے کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ دیوان مرحوم جو تھے اس لائبریری سے بڑا اچھا استفادہ انہوں نے حاصل کیا، بڑی اچھی محنت کے ساتھ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔
دیوان صاحب کا شمار ان محدود چند تاجروں میں کیا جاتا ہے جو کاروباری دنیا کی غلاظت میں بھی پاک اور صاف رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیوان صاحب کا شمار ان تاجروں میں کیا جاتا تھا، ان ٹریڈس مین میں شمار کیا جاتا ہے جو کاروباری غلاظت یعنی کہ اللہ بچائے جھوٹ سے، فریب سے، حرام کی کمائی سے بہت صاف پاک رہتے تھے۔ وہ تجارت میں اتنے کھرے اور صادق القول اور ایماندار تھے کہ صرف 26 سال کی عمر میں انہیں اپنے علاقے میں وہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ ان کی بزرگوں کی صف اول میں جگہ ملنے لگی۔ وہ سخت قسم کے مذہبی آدمی تھے لیکن زاہد و خشک نہ تھے۔ اہل دین کی صحبت میں بیٹھتے تو سراپا زہد اور تقوی، ہمکاروں کے ساتھ ہوتے تو رندی و سرمستی کی باتیں ہوتی، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ یہ دیوان مرحوم جو تھے وہ ایک عجیب طرح کے انسان تھے۔ ٹھیک ہے، وہ زاہد و تقوی جو اسے ہم کہیں گے پرہیزگار بھی نہیں تھے، ہم یہ کہیں کہ مکمل طور پر کوئی پرہیزگار ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا، لیکن اکثر جو تھے پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ بالکل پرہیزگار لوگ ہیں۔ لیکن جب کسی کوئی گرم محفل ہوتی، کوئی مستی کی محفل ہوتی، جب وہ وہاں بیٹھتے تو ہمیں لگتا کہ یہ بالکل مست لوگ ہیں، انسان کو بالکل ویسے ہی رہنا چاہیے۔ کنزرویٹو مائنڈز جو ہوتے ہیں وہ اپنی میسیج، اپنے دل کی آواز دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے، اس لیے بیٹر ہے کہ ہم اس مزاج کے رہیں کہ لوگ ہم سے بات کر سکیں، ہم سے پیار کر سکیں، لیکن اس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کہ رند اور مومن میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کیا تھے، ان کی اصلی حقیقت جو تھی وہ کیا تھی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ دیوان مرحوم کو 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور انہیں اکثر یہ کہہ کر چھیڑا کرتا کہ جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ دیوان صاحب جو تھے وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، لیکن فلم وغیرہ جو تھا ان کا بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا، حالانکہ اسلام میں ممنوع ہے لیکن وہ دیکھا کرتے تھے۔ میں انہیں اکثر یہ کہہ کر چھیڑتا تھا کہ جنت میں تازہ ترین فلموں کی نمائش کا کوئی انتظام نہیں ہے، کہ جنت میں جو تازہ ترین فلمیں آپ کو نہیں دکھائی جائیں گی۔ عبدالقادر دیوان اگر خاندانی رئیسوں کے بجائے کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور صلاحیتوں کا زیادہ بھرپور اظہار و استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ امیر گھرانے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کنزرویٹو ماحول میں رکھتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، باہر نکلنا اور یہ سارے۔ غریب جو ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑی مشکلوں میں، بارش ہو، برف ہو، کمانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے باہر نکلتے ہیں اور ان کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی زبان اور ان کے قلم میں وہ جادو تھا، اس طرح سے تھا کہ وہ بڑے بڑے مقرروں اور ادیبوں کے خواہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، وہ اس طرح شاندار لکھتے تھے یا اتنا تقریر یا اتنے مقرر تھے، بڑے ہی شاندار تھے کہ بڑے بڑے لوگوں اور بڑے بڑے ادیب شاعروں کے اندر بھی وہ مزاج مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ شمیم احمد شمیم کا قول ہے۔ وہ یوں تو بہت شرمیلے تھے، بہت شرم مزاج کے تھے اور بے تکلف دوستوں کے علاوہ کسی سے بے تکلف نہ ہوتے، لیکن جب ایک بار کھل جاتے تو پھر انداز گل افشانی گفتار دیکھنے کے قابل ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک بار کسی سے کھل جاتے، بات چیت کرنے میں لگ جاتے، تو جو ان کا انداز گفتگو تھا، گل افشانی سے مراد ہوتا ہے پھول برسانا، خوش بیانی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ افسوس ہے کہ ان کی خاندانی روایات نے ان کے جوہروں کو نکھرنے نہ دیا۔ افسوس یہ تھا کہ ان کے جو خاندانی طور طریقے تھے ان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نکھار نہ سکے، اور عین اسی وقت جب وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر خاندانی روایات اور طلسمات کی زنجیریں توڑ چکے تھے، موت نے فرصت نہ دی۔ اب ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے ان جو معرکہ آرائی تھی جو ان کو خاندانی ملی تھی، اب ان روایات کو، ان رواج کو جو خاندانی رواج تھے، تعلیم نہ پڑھنے کا جو سلسلہ تھا، یہ ساری چیزوں کو اب ان زنجیروں کو وہ توڑتے تو تھے، لیکن توڑ تو چکے تھے، لیکن موت نے انہیں فرصت نہ دی، اور اس طرح ان کی شخصیت کا غنچہ پوری طرح کھلنے بھی نہ پایا۔ اس طرح سے لوگ ان کی شخصیت کو پہچان نہ سکے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ڈیفائن نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، دیوان صاحب پر کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ان پر ایک خوبصورت نظم کہتا جس میں ان کی خوبصورت شخصیت کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتا جس میں رنگ نہ شوخ ہیں اور نہ گہرے، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت پہ کوئی کتاب تو نہیں لکھی جا سکتی، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ان کو ایک پھول سے تشبیہ یعنی کہ کمپیریزن، ان کو میں کہتا کہ یہ ایک پھول کی طرح ہیں جس کے اندر رنگ تو نہیں ہے، نہ شوخ بھی ہے، نہ چمک بھی ہے، لیکن خوشبو ایسی ہے کہ سارا ماحول جو ہے اس سے معطر ہے، عطر کا جمع ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، معطر ہوتا ہے عطر سے بھرا ہوا، خوشبودار۔ ٹھیک ہے، انہیں خود بھی
بڑکیلے رنگ اور اونچے سروں والی موسیقی ناپسند تھی. اونچی آواز میں میوزک وغیرہ سننا بالکل ناپسند تھا. وہ شعلہ باری سے زیادہ دھیمی آواز کو پسند کرتے تھے. اونچی ڈفلیاں بجانا یا یہ ناچ گانا ڈانس وغیرہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. آرام دھیمی آواز میں کچھ میوزک اگر سنتے تو وہ حقیقتاً اچھا لگتا تھا. اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی. جس طرح ایک اچھی اور نازک شعر کا ترجمہ اس کی تفسیر مشکل ہے، اس طرح دیوان صاحب کا تحور بھی میرے لیے مشکل کام ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح ایک علامہ اقبال کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن کی ہم تشریح بڑے آسان طریقے سے بالکل بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں آئیں گی ہی نہیں وہ باتیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ان کا تعارف بھی میرے لیے بہت مشکل ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی کوئی بھولا بھٹکا میری تقریر یا تحریر کی تعریف کرتا ہے تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے، اور من ہی من میں ان سے کہتا ہوں کہ سن لیجئے اپنی تعریف، میں ان کی عنایت، مروت اور رہنمائی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہوں. شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ جب بھی میرا رائٹنگ، میری جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں کوئی پڑھتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سن لیجئے، ٹھیک ہے، کہ آپ سن لیں کہ یہ جو تعریف ہے اپنی تعریف سن لیں. کس سے کہتا ہے؟ دیوان مرحوم سے کہتا ہے، کیونکہ ان سے کس سے سیکھا تھا؟ دیوان مرحوم سے سیکھا تھا، عبد القادر دیوان سے. میں ان کی عنایت، مروت جو ان کا دیا ہوا تھا، ان کی رہنمائی جو حاصل تھی مجھے، ایک ادنا سا کرشمہ ہوں. میں ان کی ہی اس ساری چیزوں کا، یہ ان کا ہی دیا ہوا یہ ایک کرشمہ ہے. صدحیف کہ اس کے باوجود میں اسے بھولنے لگا ہوں اور یہی دنیا کی ریت ہے. 27 مئی 1937 کو یہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، صدحیف سے مراد ہوتا ہے 100 بار افسوس. ٹھیک ہے، مطلب کہ بہت حد سے زیادہ افسوس کرنے کو ہم صدحیف کہیں گے. اور اس کے باوجود میں ان کو بھولنے لگا ہوں اور یہی تو ہے دنیا کا مزاج. تو پیارے بچوں، میں نے ویسے آپ کو ورڈ میننگ ساتھ ساتھ میں سارے بتا دیے ہیں، تو اب ہم الفاظ میننگ پہ نہیں جائیں گے. تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. بنے رہیے چینل پہ اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیے. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو چینل سے ہسٹری وغیرہ اور انگلش کے سبجیکٹس کے لیکچرز بھی پرووائڈ کرنے والے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خوش رہیں، آباد.